शहजाद भट्टी को लेकर इंडियन मीडिया अब भी तिलमिला रहा है कि उसने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया और पुलिस वालों को ठिकाने लगा दिया है। क्या कारनामा है वो? शहजाद भट्टी ने अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि हम लारेंस बिश्नोई को कुछ नहीं समझते, वो मच्छर और मक्खी की मानिंद है। भारतीय मीडिया अब ये वावेला कर रहा है कि पाकिस्तानी आतंकवादी जो है शहजाद भट्टी, उसने ये जिम्मेदारी कबूल कर ली है कि एक ASI और एक कांस्टेबल जो है उनको मारा गया है। वो कहते हैं कि भारतीय सरकार लारेंस बिश्नोई को प्रमोट करने के लिए हमारे खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात दर्ज कर रही है। शहबाज पिपली वाले के जेल के अंदर हंगामा राई के कई वाकयात हैं। भत्ता वसूल करने के लिए जेल के एहलकार जाते रहे, ये रिकॉर्ड पे मौजूद है। शहबाज पिपली वाले ने सबको मारा, किसी एक को भी नहीं छोड़ा। सारे दुश्मनदार खानदानों में या बहुत मासूम बच्चे बचे या खवातीन बची। शहबाज पिपली वाला मुर्दे खाने पहुंच गया, मुर्दा खाने चले गए और वहां उन्होंने फ्रीजर में डाल दिया। अचानक उठ के खड़ा हो गया। शहबाज पिपली वाला वो गैंगस्टर जो पुलिस के लिए खौफ की अलामत था, जिसे ठिकाने लगाने के लिए खुद सदर ममलिकत पाकिस्तान को मुदाखलत करना पड़ी और IG को बाकायदा अहकामात दिए। कौन था शहबाज पिपली वाला, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नईम मुस्तफा साहब। अच्छा नईम साहब, शहजाद भट्टी को लेकर इंडियन मीडिया अब भी तिलमिला रहा है कि उसने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया और पुलिस वालों को ठिकाने लगा दिया है। क्या कारनामा है वो? इससे पहले कि मैं ये डिटेल बताऊं ना इसकी कि भारत में हुआ क्या, आपके नाजरीन का मुझे शुक्रिया अदा करना है कि जिन्होंने हमारे प्रोग्रामों को, जो रिसेंट अभी हुए हैं इसी माह के दौरान, माह रमा के दौरान फरवरी में, उनको जो पजीराई दी है ना, उसमें साथ कुछ तशनगी का इजहार किया है उन्होंने। नाजरीन का ये कहना है कि आप मंतकी अंजाम तक पहुंचाया करें गुफ्तगू को कि इसका नेट रिजल्ट क्या हुआ, फॉलोअप लिया करें। और ये मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी तजवीज़ है बज़मी साहब ये कि हमें इसका भरपूर फॉलोअप करना चाहिए। मसलन हमने 3 प्रोग्राम किए। एक हमने जेफरी एप्स्टेन का, फिर हमने शहजाद भट्टी का इंटरव्यू किया बहुत डिटेल, पहला पाकिस्तानी किसी मीडिया पे पहला इंटरव्यू, और तीसरा हमने जो ये काम किया, अब जो ये मारे गए बाबर और हुमायूं दोनों भाई जो जुड़वा भाई थे, उनका हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इनमें से हर एक पे ना उसके मंतकी अंजाम तक की गुफ्तगू करें और डिटेल के साथ करें। और जो आज हो जाएगा ठीक है, वरना अगले प्रोग्राम में हम नेक्स्ट नशिस्त में करेंगे। अब आपने कहा कि ये जो शहजाद भट्टी का मामला हुआ है इंडिया में, शहजाद भट्टी ने अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि हम लारेंस बिश्नोई को कुछ नहीं समझते, वो मच्छर और मक्खी की मानिंद है और उसकी ताकत हम थे, और जब हमने उसके खिलाफ ऐलान बगावत किया तो उसके बाद वो ज़ीरो हो गया। उसने कहा जी कि पाकिस्तान में जो दरअंदाजी की 4-5 कंसेक्टिव वाक़यात हुए, उनका हम बदला लेंगे। शहजाद ने बबांगे दोहल कहा। और हमारे इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये जो 2-3 वाक़यात जिनके लिए पाकिस्तान में बदअमनी की खातिर फंडिंग भी की गई और अकाउंट्स वो कहते हैं मेरे पास हैं जो दुबई से पैसे यहाँ आए, तो ये तो अपनी जगह पे है कि शहजाद भट्टी ने ये काम किया या नहीं किया। लेकिन मेरी इत्तलात जो हैं, जो मैंने रिसर्च की है, वहाँ लारेंस बिश्नोई और भारतीय खुफिया इदारों, उनके ख़िलाफ़ एक तंजीम सरगर्म हो गई है। एक तहरीक है बाकायदा, तंजीम नहीं, भारत में। अच्छा, भारत में, यानी भारत के अंदर उनकी ही खुफिया एजेंसी के खिलाफ एक तंजीम बरसरे पे कार है। अल बर्क ब्रिगेड, TTH उसका नाम है, अल बर्क ब्रिगेड। ये तहरीक तालिबान हिंदुस्तान, ये उनकी ज़ेली तंजीम कह रहे हैं, भारत का प्रोपेगेंडा है। मैंने शहजाद भट्टी साहब से बात की, ज़ीशान अख्तर से मैंने बात की, मैंने इस हवाले से बहुत डिटेल गुफ्तगू की। ये जो हमारे खोकर हैं, ये जो ख़ानदान इनका है फ़रूख खोकर का, उन लोगों से की गुफ्तगू। ये भारत को तो एक अजीब भूत सवार है कि वो हर चीज़ की जिम्मेदारी शहजाद भट्टी पे डाल देते हैं। भारतीय मीडिया अब ये वावेला कर रहा है कि पाकिस्तानी आतंकवादी जो है शहजाद भट्टी, उसने ये जिम्मेदारी कबूल कर ली है कि एक ASI और एक कांस्टेबल जो है उनको मारा गया है। एक थाना है जो गुरदासपुर का, उसकी एक चौकी है दुरंगला चौकी में एक ASI जिसका नाम गुमनाम सिंह है, वो और कांस्टेबल, वो दोनों चौकी के अंदर सोए हुए थे। एक नौजवान जाता है पहले, फिर दूसरा जाता है।
ان کو بندوق پہ پسٹل پہ جو بھی ساتھ تھا اس پہ سائلنسر لگا کے تاکہ آواز نہ اٹھنا جائے نا کھوپڑی میں مارتا ہے. مارنے کے بعد یہ البرق تنظیم جو ہے یہ ذمہ داری قبول کرتی ہے اور کیا کہتی ہے؟ یہ کہتی ہے کہ ہم نے پاکستان میں دراندازی کا بدلہ لے لیا. اچھا. اب یہ بدلہ انہوں نے جن کانسٹیبل سے لیا پولیس والوں سے, ایک ASI سب ایک وہ کانسٹیبل ہے, ان سے بدلہ لیا تو وہ تو شامل نہیں تھے پاکستان میں دراندازی میں, انہوں نے مداخلت نہیں کی تھی, ان نون تھے. لیکن میں نے شہزاد بھٹی سمیت دیگر لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا. وہ یہ کہتے, اچھا اس پہ ایک تلملاہٹ جو ہے نا بھارتی سرکار کے ساتھ ساتھ لارنس بشنوئی اور اس کے چند ساتھیوں کو بھی ہے. اس کی وجہ کیا ہے وہ بتاتا ہوں بعد میں. آپ پہلے آپ کے ناظرین کے لیے انفارمیشن دے رہا ہوں کہ شہزاد بھٹی اور دیگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے اداروں کے خلاف جو مقدس ادارے, ہماری سرکار کے خلاف, ہمارے مسلمانوں کے خلاف, مذہب کے خلاف جو توہین آمیز اہانت آمیز رویہ اپنائے گا, اپارٹ فرام دیٹ کہ وہ قصوروار ہے کہ نہیں ہے, ہم بھارت کے ان لوگوں سے جنہوں نے ہمارے نوجوان شہید کیے وردی میں, ہم وردی والوں سے بدلہ لیں گے. ایک دوسرا یہ بات سامنے آئی میری ریسرچ کے دوران کہ اگر بھارتی سرکار لارنس بشنوئی کے کہنے پہ جعلی پولیس مقابلوں, بھارتی پنجاب کی بات کر رہا ہوں, جعلی پولیس مقابلے ابھی ریسنٹ پاسٹ میں اسی ماہ رواں میں, ہاں وہ کہتے ہیں لارنس بشنوئی کے لوگ چن چن کر مار رہے ہیں, حالانکہ وہ اس کے لوگ بھی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں لارنس بشنوئی تو وہاں کی ایجنسیز کا لاڈلا ہے. تو وہ جو بندے مار رہے ہیں وہ کہتے ہیں مارتے بھی خود ہیں جعلی مقابلوں میں اور ڈالتے بھی ہم پہ ہیں, تو ہم اس کا بدلہ بھی لے رہے ہیں. دو باتیں. تیسری اہم بات, وہ کہتے ہیں کہ بھارتی سرکار لارنس بشنوئی کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمارے خلاف بے بنیاد مقدمات درج کر رہی ہے. جب مقدمات درج ہوں گے, جعلی پولیس مقابلے ہوں گے, بشنوئی کو دیکھیں ایک تو بڑی اہم بات یہ ہے جو بشنوئی کا آپ نے سوال پوچھا ہے کہ بشنوئی پہ انکنڈیشنل سہولیات کی بھرمار ہے, انڈیو فیور دی جا رہی ہے اسے جیل میں. اب انڈیو فیور جو ہے وہ کہتے ہیں ہم اس کو بھی انجام تک پہنچائیں گے, اس بات کو بھی بھارتی سرکار نہیں. تو وہ کہتے ہیں انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ شہزاد بھٹی نے ان کی ویڈیو جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ پہ بھی لگائی ہے اور اس کے بعد اس نے اس کو قابل فخر انداز میں پیش کیا ہے. تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے وہ تو بلکہ ایک ورڈ یوز کرتے ہیں پاکستانی ڈان. ابھی انہوں نے کہا پاکستانی گینگسٹر, پاکستانی ڈان, ان کے میڈیا پہ چل رہا ہے, یہ مین اسٹریم میڈیا پہ بھی, سوشل میڈیا پہ بھی. یہ جو کہا میں نے شہزاد بھٹی صاحب سے پوچھا, میں نے کہا بھٹی صاحب آپ کی مہربانی ہے, آپ ہمارے ساتھ آن لائن آتے ہیں اور ہمارے ناظرین سے محو گفتگو ہوتے ہیں, تو اس پہ کیا آپ کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی میں تو صاف بات کہتا ہوں کہ اگر ماورائے عدالت ایکٹ کریں گے, بلا جواز ہمارے مذہب کو, ہمارے ادارے کو, ہمارے ملک کو ٹارگٹ کریں گے تو ہم اس قسم کی حرکت نہیں, اس سے بڑھ کے کچھ کرنے کو تیار ہیں. پھر وہ کہتے ہیں جی کہ ہم پہ یہ الزام لگایا کہ ہم نے لارنس بشنوئی کے بھائی کو گرفتار کرایا, انمول کو. انمول کا ہمارے معاملے سے واقعی کوئی تعلق ہی نہیں ہے. امریکہ میں تو باقاعدہ اس کی انویسٹمنٹ موجود ہے نا. انویسٹمنٹ موجود ہے, اور امریکہ سے بھارتی سرکار نے, 3 ریاستوں کی سرکار نے یہ کہا تھا کہ ہمیں موسٹ وانٹیڈ ہے یہ انمول بشنوئی. کئی واقعات بتائے تھے, اس کے ڈیٹیل دی تھی, جس کے بعد FBI نے ابتدائی تفتیش کے بعد اس کو رکھا ہے کچھ 2.5-3 ماہ, اس کے بعد انمول کا حوالے کیا بھارت. اچھا, یہ وہاں کی گینگز میں اور پاکستان کے جو گینگز ہیں ان میں کیا فرق ہے, جن کو ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں, جو گینگز تھیں لاہور میں جب آپ کرائم رپورٹنگ کرتے تھے, تو کیا فرق ہے ممبئی کے گینگسٹرز میں اور پاکستان کے لاہور کے گینگسٹرز میں یا کراچی کے گینگسٹرز میں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے وہ فلم ڈیٹیل دیکھی ہو, دوسرا بھی پارٹ دھرندر, اس میں انہوں نے محض لیاری کے ایک مخصوص 3-4-5 گلی ہیں, ایک بستی مخصوص سمجھ لیں, ایک بستی کے 30-35 سال پرانے واقعات کی بنیاد پر ایک فلم گھڑ دی. اس فلم میں کریڈٹ یہ لینے کی کوشش کی گئی کہ بھارت جو ہے وہ اپنا ایک ایجنٹ بھیجتا ہے وہاں, وہ جا کے امن کروا دیتا ہے, مداخلت کرتا ہے اس میں. چلے بھارت نے مان لیا, ہمارے لیے تو اچھا ہے, ہم جتنا مرضی کہہ رہے تو کہتے پروپیگنڈا ہے کہ بھارت نے دراندازی تسلیم تو کی نا انڈائریکٹلی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو گینگ دکھائے وہ ایک تو 35-40 سال پرانا واقعہ,
اس کو جو ہے نا ایک انجیکشن لگا دیا تازگی کا. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ وہ اس طرح کی گینگ وار نہیں تھی جس طرح کی بھارت میں بمبئی گینگ وار ہے. بمبئی اٹیکس اپنی جگہ پہ. بمبئی گینگ وار جو ہے جس میں بشنوئی بھی آیا اور انہوں نے خود نام لیا ان کا داؤد ابراہیم کا اور بابا صدیقی کا اور جتنے لوگ مرڈر بھی ہو گئے, وہ جس کا نتیجہ اس گینگ وار کا تھا جو ممبئی کے ہے, اس سے لاہور کا آپ تقابلی جائزہ نہیں لے سکتے, اس سے کراچی کا تقابلی جائزہ جہاں بوری بند لاشیں ملتی تھی, ایک دور تھا ماننا چاہیے, جب ڈرل بھی ہوتی تھی گھٹنوں میں, شانوں میں ڈرل ہوتی تھی, یہ باتیں سب ٹھیک ہیں. اس کا مقابلہ بھی آپ بمبئی گینگ وار سے نہیں کر سکتے. خطرناک بمبئی گینگ وار جو ہے نا وہ بھتہ خوری, منشیات کی سمگلنگ, اسلحہ کی سمگلنگ. اچھا کہتے ہیں وہاں پہ گینگسٹرز کو یا گینگز کو سرپرستی حاصل ہوتی ہے بھارت میں, یا تو ایجنسیز کی ہوتی ہے, خفیہ ایجنسیز کی, یا اس کے ساتھ ساتھ کوئی پولیٹیکل پارٹیز کی, کیونکہ انہوں نے اس علاقے میں اپنا نام بنانا ہوتا ہے, یا تو وہ ٹیرر سے ووٹ لیتے ہیں یا پیسے سے. جو پیسے خرچ نہیں کرنا چاہتا سیاستدان, وہ الیکشن میں ان گینگز کو استعمال کرتا ہے, تو پھر وہ گینگز اس کو استعمال کرتی ہیں. اب آپ یہ بات سمجھیں, یہ تو اپنی جگہ پہ ہے نا, سیاسی اثر رسوخ ہے, پشت پناہی ہے, سرپرستی ہے, یہ چھوڑیں. جیل میں وہ قید کیسے کاٹتے ہیں؟ ہاں لارنس تو وہاں پہ استعمال کر رہا ہے. لارنس بھی 700 افراد کا بھارتی پروپیگنڈا ہے, اگر جھوٹ ہے غلط ہے کہ بتائیں. بھارت کا اپنا کہنا ہے, اس کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ 700 سے زائد 720-25 لوگوں کے گینگ کو جیل کے اندر تہاڑ اور گجرات دونوں جیلوں میں بیٹھ کر وہ آپریٹ کرتا تھا. اب یہ سدھو موسے والا کا جو مرڈر ہوا اندر سے, یہ اندر تھا جو کلیم کر رہا ہے. فروتی لینا اور فروتی دینا. ابھی روہت شیٹی اور رنویر سنگھ کو جو دھمکیاں دی گئی ہیں وہ بھی جیل کے اندر سے دے رہا ہے. آپ اس کا اور ایون تو شہزاد کمپیریزن نہیں کر سکتے. شہزاد بھٹی صاحب سے جو اس کی فون پہ بات ہوئی وہ بھی جیل کے اندر سے بات ہوئی تھی. اور بلکہ وہ کہتے ہیں, بٹ صاحب بتا رہے تھے کہ مجھے فون آیا کہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں لارنس. ہاں اس نے کہا سر یہ بات کریں, لارنس بشنوئی صاحب آپ سے گفتگو کریں گے. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں, یہ سپرنٹ جیل میں لا رہا ہے. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی کسی جیل میں اس طرح ہوتا ہو؟ پاکستان کی جیل میں انتہائی بے ضابطگی معلوم ہے, تب بھی ایسے حالات نہیں ہیں جو وہاں ہیں. اور سب سے محفوظ سیکیورڈ جیل تصور کی جانے والی تہاڑ جیل جو ہے, تہاڑ جیل میں بیٹھ کے لارنس بشنوئی لوگوں کے قتل کی منصوبہ بندی کرتا ہے, بھتے لیتا ہے. بھتہ وصول کرنے کے لیے جیل کے اہلکار جاتے رہے ہیں, یہ ریکارڈ پہ موجود ہے. انویسٹیگیشن میں ایک بات موجود ہے کہ جیل اہلکار گاڑی میں بیٹھ کے آفیشل جاتے تھے, لارنس بشنوئی کے لیے بھتہ اکٹھا کرتے تھے, اور اسی میں سے پھر وہ جیل اہلکار بھتے میں سے اپنا کمیشن وصول کرتے تھے. اب یہ باتیں وہ ہیں جو وہاں کا میڈیا کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. آپ مجھ پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں شاید بریکٹ ہو جاؤں گا, پارٹ بن جاؤں گا, یہ ہو سکتا ہے. یہاں بیٹھے اس اینڈ پہ جو ہے, لیکن سرحد پار میں ان کے اپنے لوگ جو کہہ رہے ہیں. تو شہزاد بھٹی سے کیا تکلیف ہے بھارت کو؟ شہزاد بھٹی سے تکلیف یہ ہے کہ شہزاد بھٹی ان کے ہر غیر آئینی, غیر قانونی, غیر اخلاقی, غیر پارلیمانی ایکٹ کی مخالفت کرتا. تو ابھی جو گروپ 2 بن گئے ہیں اور ایک گروپ جو ہے وہ لارنس بشنوئی کے اگینسٹ کھڑا ہو گیا ہے, اب ان دونوں میں لفظی جنگ جاری رہے گی کہ عملی اقدامات بھی سامنے آئیں گے لارنس کے خلاف؟ او بھائی کئی اقدامات ہو چکے ہیں. شہزاد بھٹی نے کہا ہم اس کے پیچھے ہیں, وہ جہاں جائے گا ہم اس کا تعاقب کریں گے اور اس کو مار دیں گے, قتل کریں گے اس کو کہ اس نے ہمارے پاکستان میں مداخلت کی ہے. اس سے بڑھ کے میں بات بتا رہا ہوں آپ کو, لارنس بشنوئی نے جیل کے اندر سے عدالت میں, پولیس کمشنریٹ میں, تھانوں میں, کچہریوں میں یہ درخواستیں دی ہیں کہ ہماری سیکیورٹی بڑھائی جائے, میری اور میرے بھائی کی, میرے ساتھیوں کی, چند ساتھی باقی رہ گئے ہیں اس کے, ان کی سیکیورٹی بڑھائی جائے تاکہ ہمیں ہمارے بدترین ازلی دشمن شہزاد بھٹی سے جان چھوٹ جائے, وہ ہمیں ٹارگٹ نہ کر پائے. یہ باقاعدہ درخواستیں ریکارڈ پہ ہیں. اور انہوں نے کہا ہمارا جیل ٹرائل کرایا جائے, جیل کے اندر ہمیں سماعت کی جائے ہمارے مقدمات کی. عدالت میں آنے سے معذوری ظاہر کر دی انہوں نے بلٹ پروف گاڑیاں مار لیں, اصل مانگی ہے ڈیمانڈ, تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ بلٹ پروف گاڑیاں تھے. اب شہزاد بھٹی سے میں نے پوچھا, وہ کہتا ہے کہ اس کی اصل طاقت تھے ہم, لارنس بشنوئی کی, گولڈی برار, شہزاد بھٹی, ذیشان اختر, پہلوان, اور دوسرے کتنے نام ہم نے لیے تھے, وہ سارے کے سارے اس کو خیر بات کہہ گئے لارنس بشنوئی کو. اب لارنس بشنوئی تنے تنہا جو ہے ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے, اور رہی صحیح کسر اس کے بھائی کی گرفتاری جو امریکہ نے کی اس نے پوری کر دی. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ جو گینگ, میں نے آپ کو تنظیم گینگ نہیں, تنظیم البرق
بریگیڈ بتایا. یہ جس نے بھی بنائی ہے تنظیم وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے جوانوں کی شہادت کا بدلہ لیں گے. وہ پاکستان میں دراندازی کے ذریعے مارے گئے, ٹارگٹ کیے گئے, یا جعلی پولیس مقابلوں میں جن کو شہید کیا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, مسلم دشمنی, مسلم کشی کا جو مثالیں بنی ہیں پچھلے دنوں میں, اس کا بدلہ لینے کا انہوں نے اعلان کیا ہے. شہزاد بھٹی وغیرہ جو ہیں, اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ تحریک انہوں نے تو شروع نہیں کی, یہ تو ایک تنظیم سامنے آ گئی ہے بریگیڈ کے نام سے, البرق بریگیڈ کے نام سے. اس نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی. اور وہ جو ٹی ٹی ایچ ہیں, وہ ٹی ٹی ایچ والے جو ہیں اس وقت اتنے سرگرم ہیں کہ ان سے بھارت میں جو صورتحال اس وقت ہے نا, بھارت میں پولیس کانسٹیبلز, تھانے دار, فوجی افسران, انہوں نے وردی پہن کر باہر نکلنا بند کر دیا ہے. اچھا, خوف کے مارے, ڈر گئے خوف کے مارے کہ ہم ٹارگٹ نہ ہو جائیں. اب جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے تھانے کے اندر, خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے, وہ سلنسر لگا کر انہوں نے مار دیے. اب یہ ٹارگٹ کر کے مارے گئے ہیں. اس کی ذمہ داری کوئی قبول کرے یا نہ کرے, لیکن ایک بات ہے, اس پہ شہزاد بھٹی نے اس کو اون کر لیا. نعیم صاحب, بابر ہمایوں کے ساتھ جھگڑا کرنے والا, قتل کرنے والا انہیں شہباز پیپلی والا, بڑا نام ہے, بہت بڑا گینگسٹر ہے. اس کا آغاز کیسے ہوا تھا, یہ کہاں کا تھا؟ اس کے انجام کے بارے میں تو بہت سے لوگ جانتے ہیں, لیکن اس کی کارروائیوں کے بارے میں اور اس کے گینگ کے حوالے سے وہ بتائیں ہمارے ناظرین کو ذرا. پہلی بات تو یہ ہے کہ مطلب میں نا اس بات کو سوچ سمجھ کے چلتا ہوں کہ جہاں کمائیگی ہو نا, اس کا اعتراف کر لینا چاہیے. ہاں, ایک تو یہ ہے کہ یہ بات تصحیح کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بابر اور ہمایوں دو بھائی تھے, ان کا تعلق گجر برادری سے نہیں ہے, یہ کھوکھر ہیں, کھوکھر برادری. ان کے ایک بھائی ماشاءاللہ حیات ہیں, یہیں ہیں لاہور میں, آصف بلاک علامہ اقبال ٹاؤن. یہ جو بابر اور ہمایوں دونوں بھائی یہ ٹوئنز تھے. وہ ہمایوں گجر اور ہے, وہ گجر وہ اور ہے جس کو غالباً کرامت بھٹی نے یا رانا فاروق نے انکاؤنٹر کیا تھا. اب آپ یہ سمجھیں کہ بابر اور ہمایوں ٹوئنز, اور ان کا ایک واقعہ بھی بلکہ ذہن میں آ گیا ٹوئنز کا. عابد باکسر, انسپیکٹر عابد باکسر, وہ ایسے ہی دلچسپی کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو. انسپیکٹر عابد باکسر اسٹاف افسر تھے ایس پی کینٹ, ایس پی سٹی کے, نہیں ایس پی کینٹ کے, ایس پی سٹی بھی تھے, کینٹ بھی تھے, دونوں جگہ رہے ہیں, اور 2-4 بھی اکٹھے بھی رہے ان کے پاس. کیپٹن زبیر محمود بلوچستان کے رہنے والے ہیں, جن کے والد ڈپٹی چیئرمین سینٹ تھے. یہ جو کیپٹن زبیر محمود صاحب ہیں, کیپٹن زبیر محمود صاحب کے اسٹاف افسر تھے عابد باکسر. انہوں نے پکڑ لیا, گرفتار کر لیا, یہ اشتہاری تھا. بابر کو پکڑ لیا, انہوں نے ہمایوں کو پکڑا, انہوں نے ہمایوں کو, ہمایوں بابر سمجھ کے پکڑ لیا, نہیں انہوں نے ہمایوں پکڑ لیا. ٹھیک ہے, اب انٹرسٹ رہنا چاہیے برقرار. انہوں نے ہمایوں پکڑا, اور وہ اشتہاری تھا اغوا برائے تاوان کے مقدمے. اسٹوڈنٹ پہ ہو جاتے ہیں, طالب علموں پہ, طالب علمی کا دور تھا, تھے نوجوان بڑے تگڑے قسم کے دونوں بھائی. اسٹوڈنٹ پہ اغوا برائے تاوان کے مقدمے اس وقت ہو جاتے ہوں گے. نہیں ہوتے ہیں, اب بھی ہیں. ساتھی کو پکڑ لیا, بٹھا لیا, ڈیٹین کر کے کہا پیسے دو, اغوا برائے تاوان کا مقدمہ 365 ہاں, یہ مقدمہ ہو گیا. عابد نے مخبری پہ پکڑ لیا, بٹھا لیا اس کو. تو چاچا شفیع, ان دونوں کے والد, چاچا شفیع بڑے مشہور آدمی, وہ آ گئے عابد کے پاس کہ سر آپ نے میرا بیٹا پکڑا. ہاں, نے کہا کہ وہ ہمایوں. کہتا نہیں وہ ہمایوں نہیں آپ نے پکڑا, آپ نے, باپ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ہمایوں کے مغالطے میں بابر کو پکڑ لیا ہے. کیونکہ سیم تھے, ٹوئنز تھے. اس نے کہا اچھا, اس نے کہا ہم وہ پیش کر دیتے ہیں, یہاں اس کو چھوڑ دیں, آپ اس کو چھوڑ دیں. بالکل صحیح ہے, لے آؤ. وہ لائے, انہوں نے دوسرے بھائی کو بٹھا لیا, ٹوئن کو, اس کے ساتھ ہی ہم شکل, ایک جسامت کا, ایک جیسا, ایک دن کی پیدائش, اور دوسرے کو چھوڑ دیا. جب دوسرے کو چھوڑ دیا تو 4-5-7 دن بعد دوسرا آ گیا, والد پھر آ گیا. وہ جناب سوری ہم سے غلطی ہو گئی, ہم بھی شناخت نہیں کر سکے پراپرلی, وہ آپ نے صحیح پکڑا تھا ہمایوں, یہ تو بابر ہے. انہوں نے کہا بابر ہے؟ انہوں نے کہا پہلے تم نے کہا یہ ہے. انہوں نے کہا جناب بابر یہ ہے, وہی ہمایوں تھا. انہوں نے کہا چلو اس کو لے آؤ. انہوں نے کہا وہ تو ملک سے بھاگ گیا, اشتہاری تو وہ تھا بڑے طریقے سے. انہوں نے کہا وہ تو بھاگ گیا. وہ چاچا شفیع کے ساتھ عابد کے مراسم, پھر انہوں نے کہا یار تو بڑا تگڑا بندہ ہے, سمجھدار ہے, یہ ہم شکل ہونے کا. انہوں نے کہا اچھا, پھر وہ تعلقات عابد سے استوار ہو گئے. چاچا شفیع کو چاچا کہنے لگ پڑا عابد باکسر. عابد وزیردار آدمی, شہردار ہے.
اب باکسر نے اسے کہا کہ چچا اس کو لا جو بھاگا ہے. انہوں نے کہا وہ تو پہلے ہی جا رہی تھی تو بات یہ ہے. ہاں اس کا کوئی قصور نہیں ہے جو جیل میں. یہ بے قصور. اب وہ تعلقات بن گئے. اچھا یہ انہی کو قتل کرنے والے تھے نا شہباز پپلی, تو یہ کون تھا؟ شہباز پپلی گرائے والا, اس کا پورا نام تھا محمد شہباز پپلی گرائے والا, اسے کہتے تھے. اس طرح کا شخص تھا, گجرانوالہ کا رہائشی تھا, پہلوانوں کے علاقے میں, سخت جان, طاقتور. دشمنی اتنے باب اس نے دشمنیوں کے شروع کیے تھے, انگنت بے شمار دشمندار اس کے. لیکن ایک بات جو میں نے اس کی ریسرچ میں اس دفعہ دیکھی, اس پروگرام کی نا ریئیکشن میں آپ اگر دیکھ رہے ہوں تو لوگ کمنٹ جو کر رہے ہیں, شہباز پپلی گرائے والا کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا. سارے دشمندار خاندانوں میں یا بہت معصوم بچے بچے یا خواتین بچی. شہباز پپلی والے نے سب کو مارا, سب کو مارا اپنے دشمنوں کو, چن چن کے. ایک بھی ایسا, بڑے ہو گئے ہوں گے, اولاد بڑی ہو گئی, یا بچے چھوٹے بچے گود میں ہیں, شیر خوار ہیں, یا خواتین. اس کی مخالف دشمندار جتنی فیملیز ہیں ان میں ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو جوان ہو, ادھیڑ عمر ہو, بزرگ ہو, جس کو شہباز نے چھوڑا ہو. ایک بات تو یہ مخالفوں کے تھوڑے سے بڑے ہونے والے بچے بھی مار دیتا تھا. ہاں یہ کل کو رکاوٹ نہ بنے, سامنے کھڑے نہ ہو جائیں, کداور ہو گئے تو. کئی دفعہ پکڑا گیا, گرفتار ہوا. یہ جیل میں گیا, گجرانوالہ جیل میں, تو وہاں اس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا. شہباز پپلی والا نے, شہباز پپلی والے کے جیل کے اندر ہنگامہ رائی کے کئی واقعات ہیں. اچھا جب جیل گیا اس نے ہنگامہ, اس نے کوئی نہ کوئی ہنگامہ کھڑا کیا. اس کے ملنے جلنے والے لوگ جو ہیں نا بہت آتے تھے. جیل میں الارم بج گئے, فورسز آ گئیں. اچھا جیل میں جب الارم بجتے ہیں, ہنگامی حالت کا اعلان ہوتا ہے, تو ڈسٹرکٹ پولیس بھی آ جاتی ہے. جیل کے اپنے ملازمین تو اپنی جگہ پہ, جیل اہلکار جو ہیں, ڈسٹرکٹ پولیس آ جاتی ہے. اور بھی اگر فوج بلانی پڑے تب بھی, کو اگر ہو جائے, جو گجرانوالہ میں جیل میں ہوا تھا, ایک دفعہ گجرات میں ہوا تھا, سیالکوٹ جیل میں ہوا تھا, تو کس طرح کے ہمارا ہی ہو تو الارم بجائے جائیں تو وہ فورسز اکٹھی ہو جاتی ہیں. بہت ساری فورسز آتی تھیں, بہت, جیل بھر گئی ساری اندر. انہوں نے ایک ایک بندے کو نکال کے, خاص کر بالخصوص اس کے تعلق داروں کو, شہباز پپلی والے کے تعلق داروں کو نکال کر مار مار کے برکس نکال دیا. اتنا مارا. شہباز پپلی والے کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو درجنوں ڈنڈے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, ڈانگ بڑی ہوتی ہے, ڈانگ ہوتی ہے جو یہاں سے ایک فرلانگ دور سے آپ جا کر کے ڈانگیں باقاعدہ برسائیں. اس نے الٹا دیا, اٹھایا, ان کا یہ فوت ہو گیا, مر گیا. اور بھی وہ کہیں گئے بیچارے, ان کا یہ فارغ ہو گیا. اس کو لے گئے لاش کو, مبینہ لاش, اس کو لے گئے مردہ خانے. شہباز پپلی والا مردے خانے پہنچ گیا, مردہ خانے چلا گیا, اور وہاں انہوں نے فریزر میں ڈال دیا. اچانک اٹھ کے کھڑا ہو گیا, طاقتور تھا. تو اس نے سانس روکی اپنی جیل سے نکلنے سانس روکی ہے, جا بھی تھا, بے ہوش ہوا, جو بھی ہوا, اتنے ڈانگیں پڑی تھیں, یہ ایک دم کھڑا ہو گیا مردہ خانے میں, مورچری کھڑا ہو گیا. انہوں نے پھر اس کو مار دوڑ کے پھر جیل بھیج دیا. یہ جیل میں کئی بار رہا, پکڑا گیا, جیل کاٹی, باہر آتا رہا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ناک کی ہڈی, جبڑا, آنکھوں پہ یہاں نشانات, دماغ میں چوٹیں, اس کو اتنی ڈانگیں ماری تھیں اہلکاروں نے, تھانے داروں نے, جو شاید عام شخص ہوتا تو واقعی مر گیا ہوتا. کہتے اس کی کوئی ہڈی سلامت نہیں تھی, کوئی ہڈی سلامت نہیں رہی. اب مقدمات بھگتے, اس نے کئی سال جیل کاٹی, رہا ہو کے باہر آ گیا. جب رہا ہو کے باہر آیا تو اس نے لاہور جیل میں رہا ہوا. لاہور میں مونی روڈ پر, پہلوانوں کا علاقہ ہے, مونی روڈ پر ایک تنور روٹیاں لگانے والا وہ قائم کر لیا, روزگار کے طور پہ معاش بن گیا. محنت کش تھا, سخت جان, سخت گیر, تنور کا کام بھی جانتا تھا. اس نے یہ شروع کیا, اس کو اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید بھیس بدلا ہوگا,
کہ جی کہ میں کوئی پہچانے نہ۔ باورچی کے طور پہ کوئی پہچانے گا نہیں، تندورچی کے طور پہ کوئی نہیں پہچانے گا، روٹیاں لگاتا تھا۔ ایک دن پولیس نے ریڈ کیا اس تنور پہ، اس کو پکڑ لیا، اچھا پولیس کو مخبری ہوئی ہوگی کوئی؟ مخبری ہو گئی۔ جب مخبری میں پکڑا گیا، جب یہ پکڑا گیا تو اسے کسی نے کہا کہ تیری ایک اماں ہے وہاں، اماں، اس کا بیٹا ہے نوجوان، اس پہ شک کیا لوگوں نے اور کہا کہ تجھے اس نے مخبری کر کے پکڑوایا ہے فلاں بندے کو۔ اس کا ایک وہاں دوست تھا سونی گجر، گجر بہت قریب تھے، نہیں لاہور میں، اچھا لاہور میں سونی گجر اس کا دوست تھا۔ انہوں نے ایک ہنی ٹریپ کیا، سونی گجر کے ذریعے اس کو بلا لیا، نوجوان کو، اماں کے بیٹے کو، اور اس کے بلایا اور پھر یہ لوگ اکٹھے کیے سارے، اس کے پپلی والے کے لوگ اکٹھے ہوئے اور نوجوان پہ اتنا تشدد کیا اور اسے کہتے رہے کہ آج ہم تمہیں سبق سکھا رہے ہیں، کس چیز کا؟ مخبری کرنے کا، کہ پولیس کو تم نے اطلاع دی تھی کہ شہباز پپلی والا یہاں ہے۔ انہوں نے اس کے گلے میں یہ جو تار ہوتی ہے موٹر سائیکل کی بریک والی تار ڈال کے، دو بندوں نے کھینچا، ایک ادھر سے ایک ادھر سے، کھینچ کے اس کو پھانسی دی، اکلوتے بیٹے کو اماں کے۔ یہاں تک نہیں بات رہی، پھر جب وہ مر گیا، دم توڑ دیا اس نے، دم نکل گیا اس کا، پھر اس کے ٹکڑے کیے، لاش کو ذبح کیا، ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور تقسیم کر کے دریائے راوی میں بہا دیا۔ بہت خطرناک آدمی تھا پھر۔ اوہ، بدلے میں نے آپ سے کہا کسی قسم کی رعایت نہیں کرتا تھا۔ اچھا، اس میں اس کا ایک بھانجا بھی اس کے ساتھ تھا، کیا اس کا نام مٹھو تھا، کیا تھا اس طرح کا نام تھا، وہ بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا، وہ بھی ٹکڑے کرنے والوں میں، یہ پولیس کے بقول یہ ٹکڑے کرنے والوں میں شامل تھا۔ اب جنرل ریٹائرڈ خالد مقبول تھے گورنر، ہاں گورنر پنجاب رہے ہیں۔ اس کی غمزدہ ماں جو ہے نا، جس کا اکلوتا بچہ بچارا ذبح ہوا، وہ گورنر کے پاس جا کے پیٹی، روئی، پیش ہو گئی گورنر اس، انہوں نے کہا جی کہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، میرے اکلوتے بیٹے کو اس طرح اغوا کیا، میرے بچے کا تعلق کوئی نہیں، اس نے نہ کوئی مخبری کی، نہ وہ اس طرح کا ہے، وہ تو بدمعاشی نہیں، شریف آدمی۔ گورنر خالد مقبول نے اس وقت کے ڈی آئی جی کو بلایا، ڈی آئی جی لاہور، ایک ایس ایس پی تھا، ایک ڈی آئی جی تھا۔ ڈی آئی جی کے ماتحت 3 اضلاع تھے، شیخ اپرا، اکاڑا، لاہور۔ انہوں نے کہا ڈی آئی صاحب شہباز کا بندوبست کرو، شہباز پپلی نے زیادتی کی ہے۔ وہ ان دونوں میں نا، شہباز پپلی والا جو ہے نا، وہ اس کا جس طرح دوست احباب آگے تعلق والے ہوتے ہیں نا، وہ ریس کلب میں جاتے تھے۔ ریس کلب ایک تو تفریح کا ہے، گھڑ دوڑ، دوسرا قمار بازی، جوئے کا اڈا ہے، 2، تیسرا بدماشی کا مرکز ہے، چودراہٹ کی جنگ آغاز وہیں سے ہوتا ہے، یہ وہاں بھی جایا کرتا تھا، جہاں سے بابر مایوں کے ساتھ اس کا پھڈا ہوا۔ اصل جو جھگڑا تھا یہ وہاں تھا۔ یہ اچھا، ریس کلب کا جو جھگڑا ہے نا، ہم نے پچھلے ان کے جو اس نے فرید خان صاحب نے کہا تھا کہ جی جھگڑا آئے روز، یہ وہاں کے لوگ جو جانتے ہیں، بکیوں کا، پنٹروں کا، جوکیوں کا، ہر روز ان کے ساتھیوں کا بیٹنگ کرنے والے، وہ جھگڑا وغیرہ جھگڑے تو معمول کی بات ہے، اور خاص کر جب ڈربی ہوتی ہے، فنکشنل ریس، سیریمونیل ریس، اس میں جھگڑا یقینی ہے، وہ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ یہ جو ہم نے بتایا نا پچھلے میں کہ جی بابر اور ہمایوں ٹوئنز جو تھے، دونوں بھائیوں کے جھگڑے، وہ جھگڑے تو ظاہر ہے ان کے پاس تو کنٹین کا، کیفیٹیریا کا ٹھیکہ بھی تھا، ویسے بھی وہ چاچا شفیع جو ہے وہ صدارت کا الیکشن جیتا ہوا، مطلب رہنما تھا کلب کا، بکیوں کا، جوکیوں کا، گھوڑ دوڑ کرنے والے، کرانے والے، سب کا رہنما بنا ہوا تھا وہ۔ تو یہ تو روٹین کی بات تھی، ان کے جھگڑے تو ہوتے رہتے، چاچا شفیع کے بہت جھگڑے ہوئے وہاں، ان کے بچوں کے بھی۔ چاچا شفیع خود تھوڑے صلح کن تھے، جذبات میں نہیں آتے تھے، لیکن دونوں بھائی بڑے جذباتی تھے، ٹوئنز تھے۔ مہران جذباتی نہیں تھا، وہ مہران بھی نہیں تھا، تیسرا بھائی بھی، وہ کہتے والد پہ کے، وہ بھی ماشاءاللہ حیات ہے، ماشاءاللہ نوجوان، اب تو خیر عمر رسیدہ ہو گیا وہ بھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہر روز کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ جھگڑا ہوتا ہے اور ہوتا ہی رہتا ہے۔ ایک کریکٹر ایک اس میں آیا اس جھگڑے میں، جو شہباز پپلی والے کا
اور دونوں بھائیوں کا، بابر اور ہمایوں کا ہوا. اس کا نام تھا بابا گلہ. بڑا نامور، لاہور میں ایک بہت بڑا نام، چودراہٹ میں ایک نامور شخص، اس کا نام تھا بابا گلہ. اب بابا کے نام پر نا بہت سے معاملات چلتے تھے، لوگ ان کا نام استعمال کر کے بھی بہت کچھ کرتے تھے. اب سارے مخالف بابا کے بارے میں جو تھے نا وہ اکٹھے ہو گئے. کس کے خلاف؟ بابر اور ہمایوں کے خلاف. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بابر اور ہمایوں کے خلاف اس کی وجہ سے، شہباز کی وجہ سے ان کے مخالفت شروع ہو گئی، اور جھگڑے بھی بعد میں جو ہوتے رہے وہ اسی وجہ سے ہوتے رہے. اب یہاں ایک ذکر نہیں کیا میرے خیال شاید خان نے، جن کا ہم نے تذکرہ کیا، خان صاحب کا، وہ بابر خان نے وہ تذکرہ نہیں کیا. کیا نام تھا ان کا؟ مختار شاہ؟ نہیں، خان جنہوں نے فرید خان نے وہ تذکرہ نہیں کیا. لیکن نویز سعید انسپیکٹر جو ہے، ان کا بھی تعلق تھا بابا سے. اچھا، ہاں، اس سے اچھا تعلق تھا. لیکن نوید جو ہے نا، وہ اس کے بارے میں یہ مشہور تھا، خدا اس کی مغفرت کرے، کہ وہ تعلق جن کے ساتھ منیف بابا سے تعلق تھا، کراچی سے گرفتار بھی کراچی سے کیا، مارنے میں بڑا کردار ادا کیا. یہ جو ہے نا نوید کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ پولیس میں اس طرح کی اپنی شہرت رکھتا تھا کہ وہ اگر تعلق ہے بھی تو وہ تعلق پہ اپنے پیشہ ورانہ فرائض جو ہیں اس کو ترجیح دیتا تھا. اب اس وقت بڑی اہم بات ہے کہ وہ ایس ایچ او دھرمپورہ تھا. یعنی نوید سعید ایس ایچ او دھرمپورہ تھا. ہاں، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ ایسے ہی، اس نے کہا جی فلاں بندہ جو ہے اس کو مارنا ہے، اشتہاری ہے. عابد بخش نے کہا جی میں تو نہیں مارتا، میرا اس سے تعلق ہے. اس نے کہا یار تیرا تعلق بھی ہے، کیا تعلق ہے آپ کے ساتھ اس کا؟ اس نے کہا میں نہیں ماروں گا بھائی. کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی ہے، میں نے نہیں مارنا. اس نے کہا اچھا، یہ ایسے واقعہ میرے ذہن میں آ گیا. اس نے کہا اچھا نہیں ہے. اس نے کہا بھائی نوید سعید کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا بھائی بات سن لے، پولیس اور اشتہاری کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اشتہاری مجرم جو ہے، نوید کہہ رہا ہے عابد کو، اشتہاری مجرم ہوتا ہے، وہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ہے. اس سے تیرا کیا تعلق ہے؟ تو فلاں کو مار دے. عابد نے انکار کر دیا. اس نے کہا میرا تعلق ہے، میں نہیں مارتا. عابد نے مارنے سے انکار کیا. اب نوید سعید نے جو ہے نا مختلف لوگوں کو، جتنے اشتہاری تھے ان کو پیچھے چڑھا ہوا تھا، وہ اکثر کرتا تھا. اب ہمایوں اور بابر یہ دونوں اس اطلاع پر کہ پولیس ہمارے پیچھے چڑھی ہوئی ہے، کس کی وجہ سے؟ شہباز کی مخالفت میں، اندر مخالفت جو ہو گئی تھی ان کی، تو یہ پنڈی چلے گئے. دونوں بھائی پنڈی چلے گئے، لاہور سے پناہ لینے چلے گئے تھے. پناہ لینے نہیں، مطلب کہ آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل، کہ ہم لاہور کے ریس سائڈ پہ کر لیا. ریس کلب، تو ریس کلب میں وہاں پہ سٹا لگانے نہیں گئے تھے وہ؟ ریس کلب میں سٹا لگانے نہیں گئے تھے کہ 25 گھوڑے لے کے گئے، وہ بات درست نہیں. وہ تو ظاہر ہے جب وہاں گئے تو کاروبار کام تو کریں گے نا. وہ کام تو اپنا کرتے رہے ہوں گے. لیکن یہ بات جو اس نے خان نے کہی ہے، یہ اصل بات تو یہ ہے نا کہ وہ جو یہ بتائی کہ جی وہ ریس، ہو سکتا ہے کہ ریس کر لیں، وہ کھیلنے گئے ہوں وہاں، لیکن جو بھی ہے لاہور سے مستند بات نہیں ہے، لاہور سے وہ روپوش ہو گئے. انہوں نے اپنا چہرہ چھپا لیا تاکہ وہ نظروں میں نہ آئے، پولیس نظروں میں نہ آئے. یہ کام ہو گیا. اب اس کا جو بھتیجا ہے نا، ہمایوں بابر نہیں، ہمایوں بابر کا نہیں، پپلی والے کا. پپلی والا خود تو خوف اور دہشت کی علامت تھا. وہ بھتیجا بھی بہت خطرناک تھا، زیادہ کام وہ بھتیجے سے کرواتا تھا. اب یہ شہباز پہ اور بھتیجے پہ 25 سے 30 مقدمات ہیں قتل کے. 25 سے 30 مقدمات قتل کے تھے. اب اس دوران جب یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ بڑا نامور ہو گیا تھا کہ یہ اس طرح کی حرکتیں ہیں، باز نہیں آ رہا، اب یہ پیچھے بھی چڑھا ہوا ہے اس کے بابر اور ہمایوں کے، تو اس وقت جنرل مشرف سابق صدر، آرمی چیف سابق، بڑے دبنگ تھے، خدا مغفرت کرے، فوت ہو گئے. جنرل مشرف کے ایک سیکرٹری تھے طارق عزیز، کوئی بڑے نامور تھے. ان پہ یہ اطلاع پہنچتی ہے، گورنر صاحب کا حکم پہلے آ چکا ہے، گورنر صاحب نے خالد مقبول نے بھی کہا ہوا تھا. اب طارق عزیز صاحب نے یہ کہا کہ جی یہ بندہ آپے سے باہر ہو رہا ہے اور اس کی شکایتیں بڑی ہیں. لوگ پیش ہو رہے تھے، مشرف کے پاس گئے تھے، تو مشرف صاحب نے طارق عزیز کی ڈیوٹی لگائی تھی. تو طارق عزیز صاحب نے کہا جی کہ پرنسپل سیکرٹری تھے مشرف کے، کہ ریس کلب
کے معاملات جو ہیں وہ قتل و غارت گری کو چھو رہے ہیں، خونریز ہو رہے ہیں، اسے قابو کریں. انہوں نے لاہور ریس کلب آئے خود ہمسیلف وینٹ ٹو دا کلب، لاہور کلب، اور وہاں جا کے آئی جی کو طلب کیا. آئی جی سے یہ کہا کہ جی یہ شہباز پپلی کو رایا یہ کیوں نہیں قابو آتا آپ کے؟ اچھا، آئی جی کو باقاعدہ بلا کے کہا گیا ریس کلب میں. سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ نے. ہاں، پرنسپل سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ کون تھا اس وقت؟ جو بھی تھا، جنرل مشرف کے دور. ہاں، جنرل مشرف صاحب کے دور میں. اچھا، اور آئی جی صاحب وہاں ریس کلب گئے تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ شہباز پپلی والا آپ کے کیوں نہیں قابو آ رہا؟ اسے پکڑو. آئی جی کو کہا گیا. آئی جی نے ایک تھانے دار بہت سارے ڈیوٹی لگا دی کہ پکڑو اس کو جو بھی ہے جہاں بھی ہے. یہ ایک سب انسپیکٹر تھا جس کو یہ اطلاع ملی کہ شہباز پپلی والا جو ہے وہ روٹی اور سبزی خریدنے کے باہر بازار میں جا رہا ہے. ایک وہ سب انسپیکٹر، 3 کانسٹیبل، علمدار، اعجاز، شاہ، اس طرح کے نام مجھے ابھی یاد ہے. یہ وہاں جاتے ہیں اور اس کو دبوچ لیتے، پکڑ لیتے شہباز کو. اس کو کوئی وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ میرے بارے میں کسی کو یہ اطلاع ہے. اب وہ پرنسپل سیکرٹری ہے پریزیڈنٹ پاکستان کا، اور پرنسپل سیکرٹری صاحب کے کہنے پہ جو ہے کارروائی ہو رہی ہے، پریزیڈنٹ کا حکم ہے. مطلب شہباز قابو آ جاتا ہے. جب شہباز قابو آتا ہے وہ اس وقت بھی اس کا ساتھی تھا، اس کا بھتیجا مٹھو ہے کیا اس کا نام تھا. یہ باغبان پورے تھانے لے جاتے ہیں اس کو. یہ پکڑا جاتا ہے غازی روڈ سے. ٹھیک ہے، غازی روڈ یہ جو کینٹ کو ملاتی ہے، ڈیفینس کو جا رہی ہے. ہاں ڈیفینس کو جا رہی ہے. وہاں سے پکڑتے ہیں سبزی، روٹی دال سبزی جو کچھ لینے گیا تھا وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں. پکڑ کے تھانہ باغبان پورہ آتے ہیں. باغبان پورہ تھانے میں وہی لوگ، وہ جو کانسٹیبل وغیرہ تھا، وہ حکم اوپر سے آیا ہوا تھا، حکم حاکم کے تحت دونوں کو مار دیا جاتا ہے تھانے کے اندر. کہیں لے جا کے مارتے اچھا، ہیں. کہیں لے جا کے ان کو. تو شہباز پپلی والا اپنے بھتیجے کے ساتھ ہی جو اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اس کا اچھا، اب ایک عجیب سی بات میں آپ کو بتاؤں. شہباز کے پولیس مقابلے کے دعوے دار کئی سامنے آئے. کیا کس نے پھر پولیس مقابلہ؟ کیا باغبان پورہ پولیس نے، لیکن دعوے دار بہت سے تھے. کوئی کہتا پکڑا ہم نے پکڑوایا ہے، مخبری ہماری تھی. لیکن اصل میں یہ ٹریس سب انسپیکٹر نے کیا تھا. ٹیلی فون، اس وقت ٹیلی فون کی آبزرویشن اور وہ لوکیشن نئی آئی تھی. انہوں نے جہاں فوری طور پر اس کو لوکیٹ، اس تھانے دار کا سب انسپیکٹر کریڈ تھا، اس نے اس کو ٹریس کیا تھا اور اس نے ہی بتایا تھا ان گن مینوں کو چاروں کو جن کے نام میں نے آپ کو لیے، اعجاز، علمدار، شاہ، فلاں. انہوں نے اطلاع اسی سے لی تھی جو اس نے کال انٹرسیپٹ کر کے اور غازی روڈ پہ اس دکان کا بتایا کہ فلاں جگہ پہ ہے. یہ پکڑ کے لے جاتے ہیں. باغبان پورہ پولیس نے مار دیا. اس کے جو دعوے دار تھے نا، 5-7 SHOs، انسپیکٹر، سب انسپیکٹر، انہوں نے یہ دعوے کیے کہ جی ہمارے جو ہے نا، ہم نے اس کو ٹھکانے لگایا، ہم نے انجام کو پہنچایا ہے. بھائی انعام و کرام نہیں لینا تھا، شاباشی لینی تھی. اوپر سے حکم آیا تھا، پہلے گورنر صاحب نے کہا، پھر صدر مملکت نے کہا، تو معاملات تو پھر ظاہر ایسے ہی تھے نا. یعنی شہباز پپلی والا وہ شخص ہے، وہ گینگسٹر ہے جس کو گورنر، صدر مملکت نے خود آئی جی کو حکم دیا کہ اس کو رستے سے ہٹاؤ. ایک نے DIG کو، گورنر صاحب نے DIG کو بلایا تھا، DIG لاہور کو، اور صدر صاحب کے پرنسپل سیکرٹری نے کس کو بلایا؟ آئی جی کو، ریس کلب کے باہر. انہوں نے کہا پکڑو اس کو، قابو کرو. اتنا اشارہ ہوتا ہے نا. ہاں بالکل صحیح، قابو نہیں آتا تمہارے. ہاں بالکل تو صحیح. یہ انہوں نے اس کو ختم کیا، اور اس کو ختم کر کے میں اس وقت کا عینی شاہد واقعہ بتا رہا ہوں. پولیس والے جو اس سے خوف کھاتے تھے شہباز سے، ان کے چہروں پر رونق آئی بڑے عرصے بعد. پولیس والوں کے. اور جب کریڈٹ لینے کے لیے ہر بندہ آ گیا، ان میں سے کئی ایسے تھے جو اس کے نام سے دبک جاتے تھے، چھپ جاتے تھے، تھر تھر کانپتے تھے. میں نے خود دیکھا یہ واقعہ. لیکن شہباز کو جب مارا گیا ہے، اور باغبان پر پولیس نے اس کے بھتیجے سمیت مارا، اس کو، ان کو مارا ہے، تو کئی واقعات، کوئی ساتھی چھڑانے بھی آ گئے تھے، ہم نے حفاظت خود اختیاری سے فائرنگ کی تھی. یہ سارے باتیں تو روٹین کی کہانی ہوتی ہے نا. شہباز پپلی والا سے جان چھٹی لاہور کی اور گرد و نواح کی. یہ گجرانوالے میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے اگر یہ دیکھا، سوچا، سمجھا، یقین ہو گیا، شک ہو گیا
کہ فلاں درخت نے میری مخبری کی ہے تو وہ درخت کو کاٹ کے دم لیتا تھا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ نعیم مصطفیٰ صاحب. ناظرین, آج کا یہ پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.